उसी के बाबरकत जलाली और पुरफज़ल नाम में आप सबको मेरी तरफ से ढेरों सलाम, ढेरों प्यार और ढेरों दुआओं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। आज मैं जो आपके सामने खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम शेयर करूँगी, उम्मीद है आप ज़रूर बरकत पाएंगे और इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में लेकर चलें ताकि आपको खुदा बरकत पर बरकत दे। आमीन। आज जो मैं आपके सामने खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम सुनाने को हूँ वह याकूब का ख़त और 4 बाब और उसकी 8 आयत। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ मरकूम है, खुदा के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। जैसा कि मैंने आपके सामने खुदावंद की खूबसूरत कलाम की ये आयत पढ़ी है कि खुदावंद के नज़दीक जाओ तो से मुराद है शर्त है, तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। तो जब हम खुदावंद के नज़दीक जाते हैं तो खुदावंद हमारे नज़दीक आएगा। तो से मुराद है शर्त, यानी कि अगर हम खुदा की नज़दीक जाओगे, आप खुदा के नज़दीक जाओगे तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है, तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब से मुराद है शर्त। वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर करेगा। अगर हम कलाम को एहतियात से, ध्यान से, गौर से पढ़ते हैं, वही कलाम हमारे लिए बाइस से बरकत ठहर जाता है। फिर हम उसको अपनी अमली ज़िंदगी में अपने अंदर रख कर चलते हैं तो खुदा हमसे खुश होता है। खुदा के नज़दीक जाना यानी कि खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, उसको अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देना। किसे हमें अव्वल दर्जा देना? अपने ज़िंदा खुदा को, उसको अपना सब कुछ मानना। इबादत के लफ्ज़ को अगर हम खोलें तो इबादत जो लफ्ज़ है, ऐन से आजिज़ी, बे से उसका नाम है ऐन से आजिज़ी, बे से बंदगी करना, और अलिफ से ईमान से, और दाल दिल से, और ते से ताज़ीम व तमजीद करते हुए हमें अपने ज़िंदा खुदा के आगे झुकना है। कि इतना खूबसूरत लफ्ज़ है इबादत। जिस तरह मैंने इससे पहले कलाम सुनाया था दुआ पे, कि दुआ के लफ्ज़ को खोलें तो दाल दिल से, ऐन आजिज़ी से, अलिफ ईमान से, कि हम जब दुआ करते हैं दिल से, आजिज़ी से, ईमान के साथ, तो खुदावंद हमारे नज़दीक आ जाता है। इसी तरह जब हम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करते हैं तो इबादत के लफ्ज़ को मैंने खोल कर बताया कि इबादत के मीनिंग्स क्या हैं, क्योंकि हमारी जो बाइबल है वो उर्दू में है। उर्दू बाइबल बहुत सारी ज़बानों का मजमूआ है। तो आज मैं आपके सामने बताऊंगी कि हमें किस तरह खुदावंद अपने खुदा की इबादत करनी है। जब आप आजिज़ी के साथ खुदावंद की नज़दीक आते हैं तो खुदावंद को आजिज़ी पसंद है। अपने आप को कुछ ना समझना, अपने आप को खाली कर देना, दुनिया की तमाम फिक्रों से और परेशानियों को अपने से दूर करना, घुटनों के बल झुक जाना, अपने ख्यालात, अपनी सोचों को एक तरफ रख कर और उसको अपना ज़िंदा खुदा मानते हुए अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद के सुपुर्द कर दें। जब आप खुदा की इबादत करने के लिए बैठते हैं, बंदगी करना, बंदगी से मुराद है कि खुदा की इबादत करते हैं, खुदा की हमदो सताइश करते हैं और कलाम को एहतियात से, ध्यान से पढ़ना और खुदावंद अपने खुदा से दुआ मांगना। ईमान सारा, हमारा ईमान सिर्फ अपने ज़िंदा खुदा के ऊपर ही होना चाहिए। ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है, बल्कि अपने पूरे ईमान से खुदा से मांगना है। बल्कि तो वो हमारे ईमान के मुताबिक हमें अता करता है। जब हमारा ईमान भरपूर तरीके से हम खुदा की इबादत करते हैं, खुदा उनकी हुजूरी में बैठ जाते हैं और बड़े ईमान के साथ, तो खुदावंद हमारे ईमान से वाकिफ़ है। दिल से अपने दिल को पाक करते हुए, साफ करते हुए हमें उसके नज़दीक आना है। अपने आप अपने इंसान जो है अपने दिल से वाकिफ़ है और या खुदा हमारे दिल से वाकिफ़ है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ज़ाहिरी चीज़ें दुनिया देखती है, दिलों को खुदा देखता है। आप अपने दिल से वाकिफ़ हैं या खुदा आपसे वाकिफ़ है?
دنیا نہیں دیکھ سکتی۔ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ میاں بیوی ہیں، 40 سال ہو جائے، 50 سال ہو جائے، 30 سال ہو جائے، ایک دوسرے کو دل کو نہیں جان سکتے، آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں، آپ کا ہسبینڈ کچھ اور سوچ رہے ہیں، تو ہم ایک دوسرے کے دل سے ناواقف ہیں۔ صرف خدا ہمارے دل سے واقف ہے کہ ہم کس ایمان سے، کس نیت سے، کس ارادے سے اور اپنے دل کو پاک صاف کرتے ہوئے خداوند کی حضوری میں جھکیں تو خدا کو پسند آتا ہے۔ تعظیم کا لفظ ہے تمجید کرنا، خدا کی عزت کرنا۔ خداوند اپنے خدا کی عزت و تعظیم کرتے ہوئے دل، جان، بدن، روح سے اس کو اپنا سب کچھ ماننا، اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں ماننا، کیونکہ ہمارا زندہ خدا ایک ہی ہے جو آسمان پر بلند مقاموں میں پاک تخت پر تخت نشین ہے، جس کی نگاہیں اپنے لوگوں پر ہے، جس کے کان ہمیشہ راست بازوں کی دعاؤں پر لگے رہتے ہیں۔ اور وہ اگر ہم اپنا زندہ خدا اس کو مانتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ہمارا خداوندوں کا خدا، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، لشکروں کا رب ہے۔ تو کیوں نہ اپنے اس زندہ جلالی آسمانی باپ کی عبادت کریں جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو خداوندوں کا خدا ہے۔ اور پاک آرائش کے ساتھ ہم پاک آرائش کس طرح آ سکتے ہیں خداوند کی حضور؟ یعنی کہ اپنے بدن کو خداوند کے لیے پاک کرنا، اپنے آپ کو غسل دے کر یعنی نہا کر صاف کپڑے پہننا۔ خداوند کہتا ہے کہ میں پاک ہوں، تم بھی پاک بنو۔ خداوند جو ہمارا خدا ہے وہ پاکیزگی کا خدا ہے، تو خداوند چاہتا ہے کہ میں پاک ہوں، تم بھی پاک بنو اور پاک آرائش کے ساتھ میرے سامنے آؤ، اپنے دل کو پاک کرتے ہوئے، اپنی سوچوں کو پاک کرتے ہوئے اور اپنی فکروں کو دور کرتے ہوئے اپنے زندہ خدا کے آگے جھکنا ہے اور اسی کی عبادت کرنا ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خداوند کے نزدیک آؤ تو وہ ابلیس تم سے بھاگ جائے گا۔ جب ہم خداوند کی قربت میں چلے جاتے ہیں، ابلیس کا کوئی کام نہیں، وہ کہتا ہے یہ تو میرا نہیں ہے، یہ تو خدا کا ہے، اور وہ گھر چھوڑ دیتا ہے، وہ جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے زندہ خدا کو اپنی عبادت میں رکھیں، اسی کی عبادت کریں، اسی کی ہم کے گیت گائیں، اسی کی ستائش کریں اور اس کے آگے جھکیں، اس کی عبادت کریں اور دعا مانگیں۔ تو ابلیس کا کوئی کام نہیں کہ وہ ہمارے گھر کو چھو بھی سکے۔ تو ہمیں اپنے زندہ خدا کی عبادت کرنی ہے تاکہ ابلیس ہمارے نزدیک آنے نہ پائے۔ پھر لکھا کہ جب ہم زیادہ وقت اپنے زندہ خدا کو دیتے ہیں تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ آج ہم ایسے نبی کی بات کریں گے جو بڑے ایمان سے 3 بار دن میں خداوند کے آگے جھکتا اور دعا مانگتا تھا، اور خدا نے کس طرح اس کی مدد کی اور اس کو آگ کی جلتی بھٹی سے بچایا، اور جب اس کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا تو شیروں کے منہ بند ہو گئے۔ آج ہم اس نبی کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کون سا نبی تھا؟ دانیل نبی۔ اگر ہم دانیل نبی کی کتاب کو پڑھیں تو اس کی 6 باب میں لکھا ہے، دانیل دن میں 3 مرتبہ حسب معمول گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا تھا۔ 3 بار۔ اب ہم جانیں گے وہ 3 بار کیوں کرتا تھا۔ جب داؤد کے بیٹے سلیمان نے خدا کا گھر بنایا تو اس نے خدا سے دعا مانگی۔ اس نے دعا کیا مانگی؟ اس نے کہا کہ خدا باپ جو تیرے گھر کی طرف رخ کر کے دعا مانگے تو اس کی دعا کو سن لینا۔ اور یہ یہودیوں کا، بنی اسرائیل قوم کا عقیدہ تھا کہ جب ہم خدا کے گھر کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری دعا کو سن لیتا، اور ایسا ہی ہوا۔ دانیل نبی 3 بار خدا کی حضوری میں جھکتا، صبح، دوپہر، شام، اور خدا دانیل سے واقف تھا۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گی، دانیل بادشاہ کے دور میں نبوکدنضر بادشاہ نے سونے کی مورت بنوائی، اور نبوکدنضر بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ ہر کوئی کرنا، ستار، بربط اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنے اور گر کر سونے کو سجدہ کرے، سونے کے بت کو سجدہ کرے، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اور چند کشتیوں نے آ کر
यहूदियों पर इल्ज़ाम लगाया जो सोने की मूरत को सजदा करते थे। वो नबूकदनेस्सर बादशाह के पास आए और आकर क्या कहते हैं, कस्सियों ने आकर यहूदियों पर इल्ज़ाम लगाया, यानी सिद्रक, मिशक और अब्दुन्नुजू। इन आदमियों ने कहा, ए बादशाह, तेरी ताज़ीम नहीं की, वो तेरे माबूदों की इबादत नहीं करते और उस सोने की मूरत को जिसे तूने नस्ब किया सजदा नहीं करते। तब नबूकदनेस्सर ने कहर व गज़ब और गुस्से में आ गया और हुक्म किया कि सिद्रक और मिशक और अब्दुन्नुजू को हाजिर किए करें, और उन्होंने उन आदमियों को बादशाह के हुजूर हाजिर किया। नबूकदनेस्सर बादशाह ने उनसे कहा कि ये सच है कि तुम मेरे माबूदों की इबादत नहीं करते हो, उस सोने के मूरत को जिसे मैंने नस्ब किया सजदा नहीं करते हो। और बादशाह ने कहा, अगर सजदा ना करोगे तो उसी वक्त आग की जलती भट्टी में डाले जाओगे। और उन्होंने क्या जवाब दिया, आप गौर से इस पर ध्यान दें कि खुदा कितना मेहरबान है। वो चारों तरफ ज़मीन पर सैर करता है, उसकी निगाहें चारों तरफ सैर करती हैं, और जो उसके रास्तबाज लोग हैं, जो खुदा के साथ वफादारी और सच्चाई से चलते हैं, जो ईमान रखते हैं, तो आगे से सुने कि वो उनको क्या जवाब देता है। उन्होंने जवाब दिया, देख, हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ए बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। क्या बात है दानियल नबी की, कि तेरे हाथ से हमें वही छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। फिर हम देखते हैं कि तीनों को आग की जलती भट्टी में डाल दिया गया और आग 7 गुना और बढ़ा दी गई। और बादशाह कहने लगा, हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया। उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया। उसने कहा, देखो, मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और चौथे की सूरत इलाज़ादा की सी है। अब यहाँ पे देखें, उनको जलती आग में डाल दिया गया और उनको यहाँ तक कि उनके कपड़ों से खुशबू नहीं आती थी जलने की, उनके कपड़ों तक नहीं जले। और खुदा का फरिश्ता, और आप समझ लो इलाज़ाद सी उसकी शक्ल है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद उतर आते हैं अपने लोगों को बचाने के लिए। और क्या हुआ, उन्होंने देखा कि चौथे की सूरत इलाज़ाद सी है। तब नबूकदनेस्सर बादशाह ने आग की जलती भट्टी के दरवाजे पर आकर कहा, ए सिद्रक और मिशक और अब्दुन्नुजू, खुदा ताला के बंदो, बाहर निकलो और इधर आओ। बस नबूकदनेस्सर ने निकल कर कहा कि सिद्रक और मिशक और अब्दुन्नुजू का खुदा मुबारक है हो, जिसने अपना फरिश्ता भेजकर अपने बंदों को रहाई बख्शी, जिन्होंने उस पर तवक्कुल करके बादशाह के हुक्म को टाल दिया था और अपने बदनों को तैयार किया कि अपने खुदा के सिवा किसी दूसरे माबूद की इबादत और बंदगी ना करें। अब यहाँ हम देखते हैं कि जो बुत परस्ती करते थे, सोने की मूरत बनाकर उसको सजदा करते थे, जब उन्होंने देखा कि उनको आग ने छुआ तक नहीं, और आग उन्होंने 7 गुना बढ़ा दी, लेकिन उनको कोई नुकसान ना पहुंचा, ना उनके कपड़े जले ना वो जले, बल्कि जिन्होंने उनको डाला वो जल गए, लेकिन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि उनका ईमान अपने जिंदा खुदा पर था। अगर हम भरपूर तरीके से अपने जिंदा खुदा की इबादत करते हैं, उस पर ईमान रखते हैं, तो खुदा हमें बचाने की कुदरत रखता है। और फिर नबूकदनेस्सर बादशाह ने अपने जिंदा खुदा को, जो हमारा जिंदा खुदा है, जो आसमान पर तख्त नशीन है, उसने उस बुत को छोड़कर अपने जिंदा खुदा पर ईमान ले आया और उसको मुबारक कहा। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। फिर इसी तरह हम देखते हैं कि दानियल नबी को और मिशक अब्दुन्नुजू को दोबारा उसको शेरों की मांद में डाला गया, दारा बादशाह के दौर में। और फिर क्या हम देखते हैं कि दानियल को जब उनको डाला गया शेरों की मांद में, कि उन्होंने उनको सजदा ना किया, ना उनकी मूरत को सजदा किया, तो उनको शेरों की मांद में डाल दिया गया। अब शेर तो कभी भी नहीं कि वो बंदे को ना खाए, उनको दिया जाए। उनके खुदा ने मुंह बंद कर दिया।
اور انہوں نے ان کو چھوا تک نہیں، اور کوئی ڈینیل کو زر نہ پہنچا ان کو۔ جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، مشکل وقت آ جائے، چاہے آگ ہو چاہے شیروں کی ماند ہو، خداوند بچانے کی قدرت رکھتا ہے، اپنے فرشتوں کو بھیج کر اپنے لوگوں کو بچا لیتا ہے۔ کیوں؟ جب ہم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرتے ہیں، اس کی تعظیم کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اول درجہ اپنے زندہ خدا کو دیکھتے ہیں۔ آپ صبح اٹھیں، آپ کس کو اول درجہ دیتے ہیں؟ اپنے آپ کو یا کہ موبائل کو؟ سب سے پہلے آج کل لوگ اٹھتے ہیں، موبائل کو پکڑتے دیکھتے ہیں کس کا میسج آیا، کس کی کال آئی ہے۔ آپ تو خدا کو چھوڑ گئے ہیں، اب آپ موبائل کے چکر میں ہیں۔ سب سے پہلے اٹھیں، موبائل کو پڑا رہنے دے جدھر پڑا ہوا ہے، اپنے اٹھیں، منہ ہاتھ دھوئیں، نہائیں، جو بھی آپ اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے اپنے زندہ خدا کی عبادت کریں، دعا مانگیں، کلام پڑھیں، اور خدا آپ سے واقف ہے۔ خدا جانتا ہے کہ آپ خدا کے ہو یا ابلیس سے ہو۔ جو ابلیس کا ہوگا اس کا دھیان موبائل پہ ہوگا، اس کا دھیان دنیا میں ہوگا۔ تو ہمیں اپنے زندہ خدا کی طرف اپنے دھیان کو لگانا۔ صبح سویرے اٹھیں، دعا مانگیں، خدا کی عبادت کریں، خدا کو پسند آئے۔ جو خداوند کو اول درجہ دیتا ہے تو خدا اسی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ خدا نے جب موسیٰ کو شریعت دی تو 10 احکامات میں سے پہلا حکم جو تھا تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ ہمیں سب سے پہلا حکم جو خدا نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کو اپنانا ہے، اس کو اپنی زندگی میں رکھ کر چلنا ہے، تاکہ ہم اپنے خدا کی عزت کریں اور اس کی تعظیم کریں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، اگر جو خدا کی عبادت کرتا ہے، جو خدا کے ساتھ وفاداری اور سچائی سے چلتا ہے، تو خدا اس کی دعا کو قریب سے ہو کر سنتا ہے۔ جیسے خدا نے ڈینیل نبی کی دعا کو سنا، اسی طرح آج میں حزقیہ بادشاہ کے بارے میں بتاؤں گی۔ بنی اسرائیل قوم کا حزقیہ بادشاہ تھا، اور لکھا ہے دوسرا سلاطین 20 باب اور 1 سے 5 آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گی۔ انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ تب یسایہ بنی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں۔ تب اس نے اپنا منہ دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہوں۔ کوئی کہہ سکتا ہے؟ وہی کہے گا جو اپنے زندہ خدا کی عبادت کرتا ہے، جو وفاداری اور سچائی سے اس کے ساتھ چلتا ہے۔ انسان کو چیٹ کر سکتے ہو، اپنے ساتھی کو دھوکہ دے سکتے ہو، اپنے بہن بھائیوں کو دھوکہ دے سکتے ہو، سب کو دھوکہ دے سکتے ہو۔ اگر کوئی کہے کہ میں خدا کو چیٹ کروں، خدا کو دھوکہ دوں، خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اب بادشاہ حزقیہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ وفاداری اور سچائی سے چلتا رہا، وہ کسی انسان کے آگے نہیں جھکا، وہ اپنے زندہ خدا کے آگے جھکا کہ دیکھ میں تیرے ساتھ وفاداری اور سچائی سے چلتا رہا ہوں۔ یہ اس کی دعا تھی، پرسنل دعا، دیوار کی طرف اس نے رک کر کے خدا ان سے دعا کی۔ اور آگے حزقیہ کہتا ہے کہ یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا۔ اب جو خداوند ہمیں حکم دیتا ہے، احکامات دیتا ہے، اگر ہم خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں اور خدا کی نظر میں ہم اچھے ہیں، تو خدا ہم سے واقف ہے اور کہتا ہے میں نے وہی کیا جو تیری نظر میں بھلا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا، اور ایسا ہوا کہ یسایہ نکل کر شہر کے بیچ کے پھاٹک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ میری قوم کے پیشوا حزقیہ سے کہہ کہ خداوند تیرے باپ داؤد کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے، دیکھ میں تجھے شفا دوں گا، اور تیرے دن تو خداوند کے گھر میں، تو تیسرے دن خداوند کے گھر میں جائے گا، میں تیری عمر 15 برس اور بڑھا دوں گا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیہ بادشاہ زار زار رویا اور اس نے دعا مانگی۔ ابھی یسایہ نبی پھاٹک سے باہر نکلا بھی نہیں تھا تو خدا نے کہا لوٹ میرے پیشوا کے پاس جا، اس کو بتا
کہ خدا نے اس کی دعا کو قریب سے ہو کر سنا اور اس کو یسایہ نبی کو واپس لے آیا، اور یسایہ نبی نے آ کر حزقیہ بادشاہ کے بتایا کہ تیری عمر 15 سال بڑھا دی گئی اور تجھے شفا مل گئی۔ یہ ہے اپنے زندہ خدا کے آگے اگر ہم مشکل میں، پریشانی میں، دکھ کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، اگر آپ وفاداری سے، سچائی سے خدا سے دعا مانگتے رہتے ہیں تو خدا آپ کے لفظوں کو، جو آپ خدا کے لیے بولتے ہیں، خداوند ان لفظوں کو ٹھہرا دیتا ہے، اور خدا ہماری دعا کو قریب سے ہو کر سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد خداوند کے وعدے، جو ہمارے ساتھ اس کے وعدے سچے ہیں، اور جو خداوند اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ خداوند نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب سے مراد ہے شرط، تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا، تب وہ تیری روٹی اور پانی پر برکت دے گا اور تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کر دے گا۔ خدا نے حزقیہ بادشاہ، جو بادشاہ تھا، اس کی بیماری کو بھی خدا نے دور کر دیا اور اس کی عمر کو بھی 15 سال بڑھا دیا۔ اگر ہم پوری وفاداری اور سچائی سے چلتے رہیں تو خدا ہمیں تمام مشکلات سے، تمام بیماریوں سے رہائی دیتا ہے اور ہماری عمر کو بھی اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ایمان سے، پورے دل سے اور سچائی سے خدا سے مانگتے تو خدا ہماری دعاؤں کو قریب سے ہو کر سنتا اور اس کا جواب دیتا ہے۔ میں آپ کو گواہی دینا چاہتی ہوں اپنے بیٹے کی، کیونکہ آپ ایمان کی تقویت پائیں۔ میرا بیٹا بیمار ہو گیا، یہاں ڈاکٹر نے آپریشن کیا، پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا۔ ہم اس کو علاج کے لیے انگلینڈ لے گئے، تو ابھی ہم انگلینڈ ایک رات ہی رہے ہیں تو دوسرے دن میرا بیٹا بہت سیریس ہو گیا۔ ایمرجنسی کال منگوائی گاڑی اور وہ ان کو لے کر آکسفورڈ ہاسپٹل میں چلے گئے۔ وہاں ان کا انٹسٹائن واش کیا گیا، مجھے بھی ساتھ اندر لے گئے تھیٹر میں، اور پھر ایک رات ہم ادھر رہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم 6 مہینے کے بعد ایک آپریشن کریں گے، 6 مہینے کے بعد ایک آپریشن کریں گے، پھر 6 مہینے کے بعد۔ تو میں کہتا، ہماری جو ڈاکٹروں کی بیٹھک ہے نا، وہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا، تو آپ 5 کو ایڈمٹ ہونا ہے اور 7 کو ہم اس کا آپریشن کرے گا۔ تو میں رو پڑی، میں نے کہا میں تو پاکستان سے انگلینڈ میں اسی لیے آئی کہ میرے بیٹے کا علاج جلدی ہو جائے گا، تو میں نے آپریشن نہیں کروانا۔ وہ تسلی دینے لگے، کہنے لگے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ کا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر ہم ہاسپٹل سے گھر آ گئے۔ جب 5 تاریخ آئی تو میرے ہسبینڈ کہتے مجھے جلدی کرو، بیگ تیار کرو، ہم نے ہاسپٹل جانا ہے کیونکہ بینی کا آج ایڈمیشن ڈے ہے اور 7 کو اس کا آپریشن ہے۔ میں نے کہا میں نے نہیں جانا۔ کہتے کیوں؟ اتنی دور سے ہم علاج کروانے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، آپ چلے جاؤ، آپ ڈاکٹر کو بتاؤ کہ مدر نہیں مانتی، ماں نہیں مانتی۔ تو انہوں نے کہا اچھا پھر میں کیا کروں؟ میں نے کہا آپ جا کے بتاؤ۔ جب میرے ہسبینڈ چلے گئے آکسفورڈ ہاسپٹل میں، ادھر نزدیک ہی تھا، بہت بڑا ہاسپٹل تھا، تو میں پیچھے سے اب میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس کی انٹسٹائن یہاں تک آئی، پیٹ بہت بڑا ہوا، راتوں رات ہی اس کا زیادہ کنڈیشن خراب ہو گئی۔ تو میں اس کا نہلانے لگی، باتھ روم میں لے کے گئی تو اس کی کنڈیشن ہی بہت خراب۔ میں ڈر گئی، میں نے کہا یہ میں نے کیا کیا؟ ہم تو اس کو آپریشن کے لیے لے کر آئے تھے، تو اس کا آپریشن ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر میں نے اپنے ذہن کو جھٹکا اور میں نے فٹافٹ نہلایا، کپڑے پہنائے اور میں بیڈ پہ لے گئی اور میں نے اپنے بیٹے کو کہا بیٹا میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں۔ 3.25 سال کا ہوگا۔ تو میں نے اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے دعا کی، اب یقین کریں اسی ٹائم اس کا پیٹ بالکل ٹھیک ہو گیا، وہ ساری بیماری جاتی رہی اور خدا نے میرے بیٹے کو شفا دے دی۔ جب میرے ہسبینڈ واپس آئے 2-3 گھنٹے کے بعد اور آ کے دیکھا تو کہتی یہ کیا ہوا وینس؟ میں نے کہا خدا نے شفا دے دی۔ کیوں؟ جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنے زندہ خدا پر بھرپور ایمان رکھتے ہیں، تو خدا بڑی بڑی بیماریوں سے بھی ہمیں نجات دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم 6 سال انگلینڈ میں رہے۔ ایک دن میں اپنے بچے کو ہاسپٹل نہیں لے کے گئی، وہاں ہر مہینے چیک اپ کروانا پڑتا ہے، ایسے کرو، لیکن میں نے کہا نہیں، میرا زندہ خدا، میرے ڈاکٹروں کا ڈاکٹر جو ہے نا وہ آسمان پر بیٹھا، وہ اس کو ٹھیک کرے گا۔ اس کے بعد میرا بچہ آج تک ٹھیک ہے، اس کو کبھی کچھ نہیں ہوا۔ یہ ہے کہ جب ہم اپنے زندہ خدا کے آگے چھپتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، تو ہمیں
हमारी दुआओं को करीब से होकर सुनता और उसका जवाब देता है। आमीन। इसी तरह आप दुआ मांगे, खुदा पर ईमान रखें, इबादत करें, खुदावंद के नज़दीक जाओ तो वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। तो जब हम खुदा की कुर्बत में रहते हैं तो खुदा हमें बड़े बड़े मुआज़ात से नवाजता है, बड़े बड़े काम करता है। तो आज फिर मैं एक और बादशाह के बारे में बताऊंगी। अक्सर दुनिया कुछ लोग वफादारी से चलते हैं, जैसे मैंने दानियल नबी के बारे में बताया और हिजकिय्याह बादशाह के बारे में बताया। दोनों, एक नबी और एक बादशाह, दोनों खुदा के साथ वफादारी और सच्चाई से चलते थे। आज हम उस बादशाह की बात करेंगे जो बुत परस्त हो गया था जिसने अपने जिंदा खुदा को छोड़कर सोने की मूरत बनाई, उसको सजदा करते और ऐसी औरत से शादी की जो बुतों की पूजा करवाती थी। उसका नाम था एजबल और वो बादशाह अखियाब था। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। अखियाब बादशाह की मानित कोई नहीं हुआ था जिसने खुदावंद के हुजूर बदी करने के लिए अपने आप को बेच डाला और जिसे उसकी बीवी एजबल उभारा करती थी। उसने नहायत नफरत अंगेज काम ये किया कि अमूरियों की तरह जिनको खुदावंद ने बनी इस्राएल के आगे से निकाल दिया था, बुतों की पैरवी की। खुदावंद को गुस्सा दिलाने के सबब से जैसे तूने मेरे गजब को भड़काया और इस्राएल से गुनाह करवाया। खुदावंद ने एजबल के हक में भी ये फरमाया कि यज़रील के फसील के पास कुत्ते एजबल के खाएंगे। अखियाब को जो कोई शहर में मरेगा उसे कुत्ते खाएंगे। और अगर हम देखते हैं पहला सलातीन 21 बाब और उसकी 27 से 29 आयत, जब अखियाब ने बातें सुनी तो अपने कपड़े फाड़े और अपने तन पर टाट डाला और रोज़ा रखा और टाट ही में लेटने और दबे पांव चलने लगा। तब खुदावंद का ये कलाम एलिया तिशबी पर नाजिल हुआ कि देखता है कि अखियाब मेरे हुजूर खाकसार बन गया है, इसलिए मैं उसके अय्याम में ये बला नाजिल नहीं करूँगा, बल्कि इसके बेटे के अय्याम में उसके घराने पर ये बला नाजिल करूँगा। क्यों? क्योंकि अखियाब बादशाह ने बहुत गुनाह किया था। उन्होंने खुदा, अपने जिंदा खुदा को छोड़ के लोगों को भी उस सोने की मूरत को, यसारत की, बाल की पूजा करते थे तो खुदा को गुस्सा दिलाने वाले काम किए। जब वो खाकसार बन गया, वो बादशाह नहीं रहा, बल्कि उसने अपने आप को क्या किया, दबे पांव चलता था। रात को लेटते वक्त भी क्या करता था, वो टाट ओढ़े रहता था, इतना आजिज बन गया था। अगर आप गुनाह करते हैं, आपकी ज़िंदगी में गुनाह आ जाता है, तो अगर आप आजिज़ी और खाकसारी के साथ अखियाब बादशाह की तरह झुक जाते हैं और खुदा से माफ़ी मांगते, तो खुदा माफ़ करने की कुदरत रखता है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम में इरशाद फरमाया, हर गुनाह की माफ़ी है, यहाँ तक कि इब्ने आदम के खिलाफ भी कोई गुनाह करेगा उसकी भी माफ़ी है, लेकिन रूहुल कुद्स के खिलाफ माफ़ी नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि इंसान जिस्म रखता है और गुनाह करता है, लेकिन अगर गुनाह कर भी लेता है तो आजिज़ बन जाता है, खाकसार बन जाता है, खुदा के आगे झुक जाता है। वो जो बादशाहों का बादशाह है, उसके आगे बादशाह झुक जाता है तो खुदा को पसंद आता है। तो खुदा ने क्या किया, एलिया को कहा कि देख कैसा खाकसार बन गया, इसको मैंने माफ़ किया। खुदा माफ़ करने की कुदरत रखता है जो आजिज़ बन जाता है, जो खाकसार बन जाता है, जो टाट ओढ़ लेता है। अगर आज इस वक्त आप टाट नहीं ओढ़ सकते, अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में झुका दे, घुटनों के बल झुक जाएं और खुदा से माफ़ी मांगे, तो खुदा आपको माफ़ करने की कुदरत रखता है। क्योंकि खुदा, हमारा खुदा बड़ा प्यारा खुदा है। वो रास्तों न रास्तों पर मींह बरसाता है, नेको बदों दोनों पर सूरज चमकाता है। तो हमें क्या करना है, हमें कलाम से ही सीखना है कि अगर हमसे कोई ख़ता हो गई है, कोई गुनाह हो गया है, तो हमें फ़ौरन खुदा के आगे झुकना है, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो गुनाह पे गुनाह करते जाते हैं लेकिन अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते और फिर झूठ पर झूठ बोलते हैं और ऊपर से गुनाह करते हैं। अगर आपसे गुनाह हो गया, खुदा के आगे झुकें। इंसान आपको कुछ नहीं कर सकेगा, लेकिन वो जिंदा खुदा जो आपको देख रहा है कि इसने गुनाह किया है और ये खाकसार बन गया, अब इसको मैं माफ़ करता हूँ। खुदा ने
کیا کیا؟ اخیاب بادشاہ کو معاف کر دیا۔ اور پھر اگر ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے یرمیہ اور اس کو 13 باب اور اس کی 1 سے 11 آیت، یہ اتنا خوبصورت خدا کا زندہ پاک کلام ہے۔ میں نے بہت پہلے سے پڑھا ہوا ہے، لیکن میرے اندر یہ کلام رہتا ہے۔ کیا کہا؟ آپ میرے ساتھ دھیان سے اس کلام کو سنیں۔ خداوند نے مجھے یوں فرمایا کہ تو جا کر اپنے لیے ایک کتانی کمر بند خرید لے اور اپنی کمر پر باندھ، اسے پانی میں مت بھگونا، کیونکہ اگر پانی میں بھگویا جاتا وہ اور خراب ہو جاتا۔ خداوند کہتا اپنی کمر پر باندھ پر اسے پانی میں مت بھگو۔ سو میں نے خداوند کے کلام کے موافق ایک کمر بند خریدا اور اپنی کمر پر باندھا، اور خداوند کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا، اور اس نے فرمایا کہ اس کمر بند کو جو تو نے خریدا ہے اور جو تیری کمر پر ہے، لے کر اٹھ اور فرات کو جا اور وہاں چٹان کے ایک شگاف میں اسے چھپا دے۔ چنانچہ میں گیا اور اسے فرات کے کنارے چھپا دیا، جیسا خداوند نے مجھے فرمایا تھا۔ اور بہت دنوں کے بعد یوں ہوا کہ خداوند نے مجھے کہا، اٹھ فرات کی طرف جا اور اس کمر بند کو جسے تو نے میرے حکم سے وہاں چھپا رکھا ہے نکال لے۔ تب میں فرات کو گیا اور کھودا اور کمر بند کو اس جگہ سے جہاں میں نے اسے گاڑ دیا تھا، اور وہ کمر بند ایسا خراب ہو گیا تھا کہ کسی کام کا نہ رہا۔ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں یہودا کے گھمنڈ اور یروشلم کے بڑے غرور کو نیست کر دوں گا۔ یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیرو ہوتے اور غیر معبودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوجتے ہیں، وہ اس کمر بند کی مانند ہوں گے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکالا اور ملک کنعان میں لے گیا۔ خدا نے 40 سال ان کے لیے من برسایا، پانی دیا، یہاں تک کہ ان کی جوتی تک نہ ٹوٹی۔ خدا نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، لیکن وہ لوگ خدا کی انہوں نے قدر نہ کی اور پھر دوبارہ سے بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اور خدا نے یرمیہ نبی کو بہت خوبصورت کلام دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر پادریوں نے یہاں پر بیلٹ باندھی ہوتی ہے، گون پہنا ہوتا ہے، بیلٹ باندھی ہوتی ہے۔ بیلٹ کا جو مطلب ہے کمر بند ہے۔ یہ خدا کہتا ہے اگر تم اس طرح میرے ساتھ اس کمر بند کی طرح لپٹے رہو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ لپٹا رہوں گا۔ یہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کے لیے کہا، یہودا کے گھرانے کے لیے کہا، جو اپنے زندہ خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ اگر آج ہم اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں لا کر رکھیں، اور کیا ہوگا کہ خدا کا وہ جو ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح خدا نے یرمیہ کو کہا کمر بند کو کس کر باندھ لے۔ اگر ہم خدا سے پیچھے ہٹ جائیں گے، جس طرح وہ کمر بند زمین میں چھپا دیا گیا اور خراب ہو گیا، اگر ہم خدا سے دور ہو جائیں گے تو ہم نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ہماری جگہ کیا؟ اتھا گڑھا، جہاں آگ جلتی ہے بجھنے کی نہیں۔ اگر ہم اس کمر بند کی طرح خدا سے لپٹے رہیں گے تو ہم پاک رہیں گے۔ تو اگر ہم خدا کے نزدیک نہیں رہیں گے تو ہم ناپاک ہیں، ہم خراب ہیں۔ ہم زمین جب انسان مر جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خاک بن جاتا ہے۔ لیکن خدا کے لوگ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں، وہ خدا کے ساتھ اس آسمانی بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ نیا یروشلم ہوگا، نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی، اور اس بادشاہی کے وارث ہوں گے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ہر وقت خدا کی قربت میں رہنا ہے۔ اگر ہم خدا کی قربت میں رہیں گے تو ہم پاک ہوں گے، کیونکہ خدا کہتا ہے میں پاک ہوں، تم بھی پاک بنو۔ اور مقدس متی کی انجیل ہے، 5واں باب ہے، اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو دل کے پاک ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ ہر کوئی چاہتا ہے ہم خدا کو دیکھیں۔ خدا کو وہی دیکھے گا جو اپنے دل کو خداوند کے لیے پاک رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو خداوند کے لیے پاک رکھتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 17 آیت میں لکھا ہے، جو خدا کی صحبت میں رہتا ہے وہ خدا کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ خدا کی صحبت میں رہنا، یہ خدا کے ساتھ ایک رفاقت میں رہنا۔
اگر آپ ایک شراب پیتے بندے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دو، وہ بھی آپ کو شراب پر لگا دے گا، تو آپ کیا ہو جاؤ گے؟ آپ شرابی بن جاؤ گے۔ آپ ایک سگریٹ پی رہا اس کے ساتھ بیٹھو گے، آپ بھی نشہ کرنا شروع کر دو گے۔ تو جب ہم خدا کی صحبت میں آ جائیں گے تو خدا کا روح پاک روح ہے، تو ہم خدا کی صحبت میں آ جاتے ہیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، پہلا کرنتھیوں 6 اس کی 17، جو خدا کی صحبت میں رہتا ہے، جو خدا کے ساتھ رہتا ہے، وہ خدا کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے۔ جب خدا کا روح ہماری روح کے ساتھ مل جاتا ہے، وہ ہمیں ڈھیر ساری نعمتوں سے، برکتوں سے نوازتا ہے، اور ہمیں وہ قوت تازگی عطا کرتا ہے جو انسان نہیں دے سکتا، نہ انسان کے بس میں ہے۔ لیکن خدا اپنے لوگوں کو دوبارہ سے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ خداوند کہتا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کو عقاب کی مانند اثر نوجوان بناتا ہے۔ جو اس کے ساتھ وفاداری اور سچائی سے چلتے ہیں، خدا دوبارہ سے اس کو نوجوان بنا دیتا ہے۔ اس کے اندر وہ تازگی، وہ فریشنس آ جاتی ہے جو انسان چاہتا ہے۔ تو ہمیں خدا کی قربت میں رہنا، خدا کی صحبت میں رہنا، اور خدا کے ساتھ وفاداری اور سچائی سے چلنا ہے، تاکہ جب ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمیں لینے کے لیے آئے تو ہم شرمندہ نہ ہوں، بلکہ بادلوں میں اڑ کر اس کا استقبال کریں اور اس کے ساتھ جانے والے ہوں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ اسی طرح آپ خداوند کی حضوری میں جھکے رہیں، خداوند سے ڈرتے رہیں اور خداوند سے پیار کرتے رہیں۔ اب دیکھیں، میں نے آپ سے کہا کہ جیسے خداوند یسوع مسیح کی آمد جلد ہے، کیونکہ مکاشفہ 22 میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، ہر ایک کے کام کے موافق اجر دینے کے لیے میرے پاس ہے۔ میں الفا اومیگا، اول آخر، ابتدا انتہا۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، مبارک ان کو کہا گیا جو اپنے بدن کو خداوند کے لیے پاک رکھتے ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ میں کہتی ہوں ہمیں ہر ایک کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنے بدن کو خداوند کے لیے ہر وقت پاک رکھنا، اپنے خیالوں، اپنی سوچوں کو، اپنے دل کو، ہر ایک سے محبت کرو، ہر ایک سے پیار کرو، ہر ایک کو معاف کرو۔ تو خدا ہم سے واقف ہے، خدا ہمیں جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ میری بندی ہے، جو میرے حکموں کو مانتے ہیں، میرے کلام کو اپنے اندر رکھ کر چلتے ہیں اور وفاداری سے چلتے ہیں، کیونکہ خدا کہتا ہے میں وفادار ہوں، تم بھی وفادار بنو۔ تو خدا اگر وفادار ہے تو ہمیں بھی وفادار بننا ہے، کیونکہ خدا جو اتنا پیارا خدا ہے۔ اگر ہم مقدس یوحنا کی انجیل دیکھیں 3 اس کی 16 آیت میں، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب ہمارا زندہ خدا جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے، وہ ہمیں اپنی قربت میں لانا چاہتا ہے تاکہ ہمیشہ تا حیات تک زندہ رہیں اور اس حیات کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں۔ تو ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو خداوند کے لیے پاک کرنا ہے۔ اگر ہم پر فضل ہوا ہے، کیونکہ خداوند کے زندہ پاک کلام میں لکھا ہے، مقدس یوحنا کی انجیل، شریعت و موسیٰ کی معرفت ہم تک پہنچی، لیکن فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت ہم تک پہنچا، اور ہم پر فضل ہوا ہے۔ اگر ہم پر فضل ہوا ہے، کیوں نہ اس فضل کو لے لیں، اس فضل کی قدر کریں، اس کو قیمتی سمجھیں اور اپنے زندہ خدا کی عبادت کریں، اور جھوٹ نہ بولیں، نشہ بازی نہ کریں، زناکاری نہ کریں، گناہ نہ کریں جو خداوند کی نظر میں اچھا نہیں ہے۔ تو ہمیں ہر وقت خدا کی قربت میں آنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے، اور جس طرح حزقیہ بادشاہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا تو خدا نے اس کو شفا دی اور اس کی عمر کو بڑھا دیا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دانیال نبی جو خدا پر ایمان رکھتا تھا، تو خدا نے اس کو آگ کی جلتی بھٹی سے نکالا اور شیروں کی ماند سے نکالا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یرمیہ نبی کے وسیلہ سے جو خدا نے کلام کیا کہ اگر تم اس سے لپٹے رہو گے تو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ہمیں ہر وقت خداوند کے ساتھ لپٹے رہنا ہے اور خداوند کی عبادت کرنی ہے، اس کی بندگی کرنی ہے، اور خداوند کے ساتھ وفاداری اور سچائی سے چلنا ہے۔ خدا سے لپٹے رہیں گے تو خدا ہمیں کبھی نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تو میرے ساتھ ساتھ چل تو میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ وہ ہمیں ہر طرح کی برکتوں سے نوازتا ہے، ہمیں صحت تندرستی دیتا ہے، عمر کی درازی عطا کرتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے میں صحت مند رہوں، اچھا کھاؤں پیوں، اور زیادہ عمر اس دنیا میں یہ وقت عمر جو ہر انسان چاہتا ہے میں نہ مروں بلکہ میری عمر زیادہ ہو۔ تو اگر آپ اپنی عمر کو بڑھانا چاہتے ہیں
तो खुदावंद के साथ जुड़ जाएं, खुदावंद से लिपटे रहें, ताकि खुदा हमेशा आपकी ज़िंदगी में कायम रहे। खुदावंद आपको ढेरों बरकतों से नवाजे, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।